स्मगलर आ जाए, सारे के सारे स्मगलर हो, चोर हो, डकैत हो, वो मिलके आएंगे, वो जो मर्जी जाए करते, वो कहते हैं स्मगलिंग जायज हो गई है। डॉक्टर साहब अगर ये फैसले आ जाए ना तो आपको यकीन होगा कि 80% चोर डकैत ही पार्लियामेंट में 80% हैं। मानते हैं आप? है ना? तो वो कैसे तरमीम कर रहे हैं? वो इसलिए कि उसके ऊपर फैसला नहीं कर रही है जज। कब तक फैसला करेंगे उनकी चोरी और डकैतियों पर? आप कौन होते हैं उनको चोर डकैत कहने वाले? जब तक कि खुद जज फैसला न करे। इस वक्त NICL केस अदालत में, हज करप्शन केस अदालत में, स्विस केस अदालत में, PI स्कैंडल अदालत में, रेवेन्यू केस अदालत के अंदर, एवरड्रेन केस अदालत में। तो आप इन अदालतों के जजों को जो कंधों पे बिठा के मामू बना के लाए तो उन मामूओं का गिरेबान पकड़ के आपका काम है पूछना कि फैसले क्यों नहीं आए। 6 साल हो गए आजाद अदलिया को। अगर आजाद अदलिया 6 साल में भी फैसला नहीं देने जाए तो कौन सा बेसिक स्ट्रक्चर, पूरा का पूरा स्ट्रक्चर फारेगा है? कुछ नहीं है आपकी अदालतों में। अगर वो फैसला देते हैं और किसी को पकड़ते हैं तो फिर आप ही उनके खिलाफ खड़े हो जाते हैं कि ये तो हमारे ऊपर हो रहा है, वो नहीं हो रहा, उसको नहीं कर रहे, हमारे खिलाफ दे रहे। डॉक्टर साहब सुन, मनपसंद फैसला मैं बता रहा हूं ना आपको। 21 जनवरी 2015 को 26 एकमन रोड चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट की रिहाइशगाह के लॉन में एक दावत हुई। ये जो जी हाँ एक मिनट जरा ये मैं लिख लूं, तारीख दोबारा बताइएगा। 21 जनवरी अब इस साल 2015 अभी जो गुजरी है 9 दिन पहले। ठीक। चीफ जस्टिस साबिक चीफ जस्टिस इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी ने एक दावत की। मेरी बात समझने की कोशिश करें कि मेरा इख्तिलाफ कहां से आया। ठीक है। दावत के अंदर सुप्रीम कोर्ट के 5 जज, हाजिर जज, आप चाहें तो मैं उनका नाम ले सकता हूं अगर आपको मसला ना हो जाए तो, और 51 लाहौर हाई कोर्ट के हाजिर जजों ने उस दावत को शरीक किए, उसमें बुलाए गए। ठीक है। डिनर किया उन्होंने। हाँ ठीक है, कोलीग्स होंगे। ठीक है, आपकी मर्जी से ठीक है। व्हाट डू यू मीन बाय कोलीग? आपकी यूसुफ रजा गिलानी साहब के अशाई भी नहीं चले गए थे? वो वजीर आजम के अशाई भी नहीं आ गए थे? आए थे। ये देखे ना, ये क्या आए थे ना चीफ जस्टिस आए थे, तो फिर आगे आए। अच्छा आप सुन लें आगे बात। इफ्तिखार चौधरी राइट नाउ एक लॉयर है। नहीं उस अशाई का बताए ना, वही आ रहा हूँ, अशाई करना आ रहा हूँ ना, जुर्म हो गया। अच्छा ये 51 जज लाहौर हाई कोर्ट के, ठीक है, और 5 जज सुप्रीम कोर्ट, ठीक है, वहां गए, ठीक, दावत अटेंड की, ठीक है, और हलफ हुआ, ठीक, कि उन्होंने इस मिलिट्री हलफ उठाया हाजिर सर्विस हलफ उठाया कि उन्होंने इस मिलिट्री कोर्ट के तरमीम के अंदर मिलिट्री कोर्ट को स्ट्राइक डाउन करना है, मिलिट्री कोर्ट को गैर मौसर करना है, स्ट्राइक डाउन करे ना करे। अब मैं आपसे ये पूछता हूं, 1 मिनट, ये बड़ा संगीन इल्जाम लगा रहे हैं आप। यार मैंने तो हमेशा ही संगीन इल्जाम लगाए, आप और भी इससे अच्छा ज्यादा चाहते हैं। संगीन इल्जामों की पोटलियां मैंने अब खोल ली और ऐसे ऐसे इल्जाम लगाऊंगा ना मैं, अब सबूत के साथ, वॉइस रिकॉर्डिंग के साथ, और जो बोलोगे वो भी दे दूंगा मैं आपको। अब मैं ये इल्जाम लगा रहा हूँ। रिकॉर्डिंग कहां से आएगी आपके पास? यार वहां पे लोग बैठे होते हैं ना, एजेंसियां देंगी। एजेंसियां क्यों देंगी? उनमें कोई जज हमारे काम का नहीं होगा क्या? अच्छा तो यानी ये क्या, ये तो फैसले आपके काम का जज, ये तो आपने अजीब गरीब बात कर दी। यानी आपने भी जज लिए हुए अपने? नहीं, जब उनको बुलाया गया वहां पे एक जज ने इख्तिलाफ किया। अच्छा, ये तरीकेकार गलत है। आप इफ्तिखार चौधरी साहब अब लॉयर हैं, आप हमारे क्लाइंट हैं। अच्छा, हम अपने कोड ऑफ कॉन्डक्ट के तहत, जिसका ये मैं अब आपको दे रहा हूं, किस हिसाब से ये गैर कानूनी है दावत, ये पढ़ें जज का कोड ऑफ कॉन्डक्ट। किसी दावत में शिरकत नहीं करेंगे। तो गिलानी साहब ने क्यों की थी दावत? दावत में कैसे पहुंच गए? साथ थे? नहीं तो वो भी गलत था ना, उस वक्त तो मैं बोला था ना, मैं चीखता किस चीज पे था? नहीं आप दावत में तो नहीं बोले, मैंने हमेशा बोला हूं। सुने, जिस वक्त गिलानी को इन्होंने निकाला, मेरा इख्तिलाफ वहां पे ये था कि बेशक आप सजा दें, लेकिन नाअहली उस वक्त होगी जब कम से कम सजा 2 साल होगी। आइन में लिखा है 63 के अंदर। वो इन्होंने किया नहीं, 2 मिनट की सजा देकर उनको डिस्क्वालीफाई कर दिया। उस पर खुद पीपल्स पार्टी नहीं लड़ना चाह रही थी, गालिबन जो भी है, पीपल्स पार्टी खुद भी नहीं लड़ना चाह रही थी, लेकिन मैं उस पर खड़ा रहा और उस पर मैं बाकायदा टकराया, जिसके बाद इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी पे मैंने ये केस फाइल किया मिसकॉन्डक्ट का। अच्छा, मैं अब भी जो गुफ्तगू कर रहा हूं वो जजेस के कॉन्डक्ट पे रख के कर रहा हूं, जिसको इन्होंने 2005 के अंदर खुद मेंटेन किया, जिसको बनाने वाला भी इफ्तिखार चौधरी। ठीक है? अब अगर तुम लॉयर हो, अब तुम जज नहीं हो, तुम्हें कोई इख्तियार नहीं है कि तुम सुप्रीम कोर्ट के, हाई कोर्ट के जजेस को जमा करो, उनकी दावत करो, कोई इख्तियार नहीं है, क्योंकि तुम अब लॉयर की हैसियत से उनके क्लाइंट हो, जजेस के। भाई निजी महफिलें, दावतें हैं, लोग जाते हैं, यार तो फिर इसको आग लगा, जर्नल जाते हैं, सियासतदान जाते हैं, नहीं यानी जजेस जाए ना, किसी के घर ही ना जाए, इसको आग लगा। नसीम हसन शाह साहब का इंतकाल हो गया आज, तो वहां जजेस नहीं जाएंगे? हाजिर सर्विस जज उनको ताज़ियत के लिए नहीं जाना चाहिए? बेशक नहीं जाएंगे, देखे ना, यानी किसी जज को वहां जाना ही नहीं चाहिए। मतलब मैं जो ये कोड ऑफ कॉन्डक्ट दिखा रहा हूँ, इसकी कोई हैसियत नहीं, तो आग लगाओ ना। क्यों टोपियां पहनाने के लिए आवाम को क्या लॉलीपॉप देते हुए कोड ऑफ कॉन्डक्ट? जजेस घर में बैठ जाएं, बुर्का ओढ़ लें, और ना किसी की वफात की ताज़ियत करें, ना लाइफ नहीं होती डॉक्टर साहब।
مجھے سوشل لائف نہیں مجھے امریکہ کے، مجھے کینیڈا کے، مجھے آسٹریلیا کے، مجھے انگلینڈ کے، جس کی آپ مثالیں دیتے ہو، مجھے انڈیا کے کسی جج کو کسی محفل میں دکھائیں، لائیں آ جائیں. جج کی سوشل لائف نہیں ہوتی؟ نہیں ہوتی. کیا مطلب؟ جج کی شادی نہیں ہوتی، اس کے بچے نہیں ہوتے؟ ہوتے ہیں، سوشل لائف نہیں. سوشل لائف کیا بتا دیں؟ مطلب نکلتا یار اس میں لکھا ہے، مجھے تھوڑی کہاں لکھا ہے کہ گھر سے نہیں؟ یعنی سوشل لائف مجھے آپ دکھا دیں کہ جج کی سوشل لائف نہیں ہوتی. یار فیصل کو میں آپ سے کہہ رہا ہوں، آپ دیکھیں نا اب کیا مطلب ہے آپ کو کچھ پتا بھی ہے؟ ایسے ججز کی سوشل لائف نہیں ہوتی؟ آپ کو کچھ پتا بھی ہے؟ مجھے آپ نے یہ پڑھا ہے کوڈ آف کنڈکٹ ججز کا کبھی زندگی میں؟ میں نے مجھے یہ پڑھے نا. پھر میں آپ سے کیا کہہ رہا ہوں یہ دینے کے لیے کہ آپ پڑھیں اس میں کوڈ آف کنڈکٹ کیا کہہ رہا ہے ان کا. کیا کہہ رہے ہیں آپ پڑھیں کہ ججز کی سوشل لائف نہیں ہوتی. یار ججز نہیں اٹینڈ کر سکتے کسی کی دعوت. کسی کی یہ کہاں لکھا ہے یار؟ کمال ہو گیا. کسی کی دعوت جج اٹینڈ نہیں کر سکتے؟ یعنی ان کے کسی کولیگ کے بچے کی شادی ہے تو جج نہیں اٹینڈ کرے گا؟ اب آپ سنیں میری بات، جو میں سن تو لیں، کمال تو ہے نا. آپ لوگ کو نہیں پتا تو یہ کمال ہے. آپ اتنے بڑے اینکر ہیں ماشاءاللہ، ڈاکٹر بھی ہیں، اور آپ کو نہیں پتا تو یہ بہت بڑا کمال ہے. مجھے یہ بتا دیں یہ کہاں لکھا ہے جج کی سوشل لائف نہیں ہوتی؟ نہیں ہوتی. دعوت میں نہیں جا سکتا. اس کی وجہ یہ ہے ایک وکیل بازار جا سکتا ہے. یار بازار جائے نا، کس نے روکا ہے؟ نہیں تو بازار میں ملاقات ہوگی کسی؟ نہیں، ملاقات اور ہوتی ہے ڈاکٹر صاحب، دعوت اور ہوتی ہے. نہیں آپ میری بات سنیں. ایک کلائنٹ ہے، وکیل ایک کلائنٹ ہے. میری بات سمجھنے کی کوشش کریں. کل کو میں افتخار چودھری کے پاس مقدمہ لے کے جاؤں کہ میرا یہ مقدمہ لڑ لو، اور وہ انہی ججوں کے پاس جا کے کھڑا ہو جائے جن کو وہ دعوت میں بلا رہا ہے، میری نظر میں تو مشکوک ہو گیا نا. ایک کلائنٹ کی دعوت میں جج جا کیسے سکتا ہے؟ نہ بدئی کے ساتھ جا سکتا ہے، نہ اس وکیل کے پاس جا سکتا ہے. افتخار محمد چودھری اپنا کیس لے کے ایک پی ٹی آئی کے چیئرمین کے ساتھ کھڑا ہوا ہے عدالت کے اندر، اور وہ انہی ججز کو اگر دعوت میں بلائے گا تو آپ کو سمجھ میں نہیں آتی یہ کیا ہو رہا ہے؟ کیا ہو رہا ہے؟ آپ نے کہا، آپ نے ایک الزام لگایا کہ وہاں حلف لیا، یعنی دعوت میں سب یہ کھانا رکھا ہوا ہے، سب نے حلف لیا. نہیں اچھا ٹھیک ہے، نہیں تو منع کرتے نہیں لیا. نہیں تو مجھے کیا پتا منع کر دیں یا نہیں لیا. نہیں مجھے یہ کیسے؟ مجھے تو میرے پاس ثبوت نہیں. آپ نے الزام لگایا نا، لیکن میں مجھے لگائے ہوئے 3 دن ہو گئے. اچھا ٹھیک ہے. اچھا آپ نے کہا کہ پہلے انہوں نے حلف لے لیا 5 ججز نے اور 51 ججز طور پہ یہ کہا، لیکن ایک جج آپ سب اس چیز پہ متفق تھے کہ ملٹری کورٹ جو ہے وہ ایک پیرالل نظام لایا جا رہا ہے، اس کو ختم کرنا لازم ہے عدالت کے وقار کے لیے. یہ فیصلہ ان کا، یہ فیصلہ ہو چکا ہے. یہ اٹھ کے وہاں پہ یہی ہوا ہے. یہ تو عام آپ نے تو یہاں گلے کاٹ لیے تو آپ کہتے تھے عام باتیں. یہاں پہ پیٹ سے بچے نکال کے مار دیے تو آپ کہتے چلو کیا ہو گیا. یہاں پہ بسوں سے اتار کے لوگوں کو آگ لگا کے مار دیا تو لوگ کہتے تھے کیا ہو گیا. تو یہ بھی عام بات ہے. پاکستان کو اگر آپ نے گناہ کو اپنے تمام ان لوگوں کے اس مائنڈ سیٹ کے لوگوں کو اگر آپ نے کہنا عام بات ہے تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. اور پرائم منسٹر اگر ایک خط نہ لکھے تو آپ کہتے ہیں یار یہ تو آئینی مسئلہ ہو گیا. یہ کیا مطلب ہے؟ یہ میں نے کب کہا؟ آپ سے مراد مائنڈ سیٹ ہے، آپ کو نہیں کہا. کیا پاکستان نے کہا ہے؟ میں تو آپ سے آئین اور آپ نے مجھے ڈرا رہے مستقل ملٹری لاز ان پاکستان رکھے، ٹھیک ہے نا. اور آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر یہ مجھے بڑا آپ تھریٹ کر رہے ہیں، آپ دھمکی دے رہے ہیں اس وقت ججز کو کہ اگر ایسا ہوا، عدالت ایسا ہو گیا تو چیف مارشل ایڈمنسٹریٹر. میں اسٹل سینیٹر ہوں. اگر ایسا ہوا، یہ میں نے افتخار چودھری کو بھی 2010 میں کہا تھا کہ اگر عدالتی کمیشن کو یا اس 18ویں ترمیم کو چھیڑنے کی کوشش کی تو پھر باقاعدہ جنگ ہوگی تم سے. ہم جنگ لڑتے قانونی دلائل کے ساتھ. آپ نے دیکھا کبھی مجھے کوئی مسلح لشکر لے کے جتا لے کے گھومتے؟ آپ نے دیکھا میرا کوئی آج تک مظاہرہ؟ ارے کون سی کورٹ میں لڑنے چاہیے؟ یہ لے کورٹ دیجئے میرا جواب. عدالت میں جا کے لڑے نا. عدالت آپ کہاں؟ یہ رہی عدالت. آپ عدالت کو مانتے ہیں؟ یہ کیا ہے؟ عدالتوں کو مانتے ہیں نا. کیا پڑھا ہے اس کو؟ مانتے ہیں آپ عدالتوں کو مانتے ہیں؟ یہ پڑھا کیا ہے پہلے بتائیں تو. میری گزارش سنیں. یہ وہ کیس ہے جو آپ کے چیف جسٹس آف پاکستان اور اس کے ساتھ 2 جج جو بینچ کے اندر تھے ان کو 113/2005 میں سپریم کورٹ کے SOP کے تحت میں نے ٹرائل کیا. سنے نہیں بولے نہیں آپ. نہیں کیوں ہوگا؟ کیا مطلب ہے؟ ہوگا نا تو کرو نا فیصلہ اس پہ. کون کرے گا؟ ہو جائے گا. ہو جائے گا نا. 13 سال سے آپ لوگ یہی تو کام کر رہے ہو. نہیں عدالت آپ لوگ کا کام ہی یہی ہے. آپ کہیں نا آپ کو یہاں اینکر بنا کے اس لیے بٹھایا ہے کہ عدالت اگر غیر قانونی کام کرے تو آپ اس کو سپورٹ کریں گے. آپ کے صحافت کا یہ کام ہے. تو سینیٹر نے فاصلے بٹھا دیے کہ بیٹھ کے وہ یہاں پہ لوگوں نے وہ ٹیکس پیئرز کا پیسہ لیں اور آ کے الٹے سیدھے یہاں پہ لوٹ مار کریں، ملک کو لوٹیں، گالیاں دیں سپریم کورٹ کو، تصدیق کریں، جو مرضی قانون بنائیں، جو مرضی قانون جو مرضی کریں. ان کو پوچھنے والا کوئی نہیں ہے. ان کو پوچھنے والا کوئی نہیں ہے. میرا حلف سنیں غور سے کہ بحیثیت رکن سینٹ میں اپنے فرائض منصبی ایمانداری سے اور اپنی وفاداری کے ساتھ انجام دوں گا. اسلامی جمہوریہ پاکستان کے دستور، قانون ساز اسمبلی یا سینٹ کے قواعد کے مطابق ہمیشہ پاکستان کی خود مختاری، سالمیت اور خوشحالی کی خاطر انجام دوں گا. اور میں اسلامی نظریے کو برقرار رکھنے کے لیے کوشاں رہوں گا جو قیام پاکستان کی بنیاد ہے، اور یہ کہ میں اسلامی جمہوریہ پاکستان کے دستور کو برقرار رکھوں گا، اس کا تحفظ اور دفاع کروں گا. سینٹ کے قواعد کہتے ہیں. آپ نے خود استعفیٰ دے دیا اور آپ نے کہا کہ یہ پارلیمنٹ بوگس ہے، کسی کام کی نہیں ہے. میں وقفہ لیتا ہوں. نہیں جاتے جاتے
آپ نے کہا کہ کاش آپ وکیل ہوتے ڈاکٹر کے بجائے تو میں آپ کو میری بات سمجھ میں آتی ہے. تو آپ کو یاد دلا رہا ہوں ایک انسان کے جسم کو چیر پھاڑ کرنے والے کو قانون کیا سمجھاؤں؟ یہ قانون ہے. تو آپ کے بیرسٹر ہیں؟ میں ہوں، میں 5 سال سینیٹر رہا ہوں. یہ میرے اس میں 18ویں ترمیم کو بنانے میں میرا دماغ شامل ہے، 19ویں ترمیم کو بنانے میں میرا دماغ شامل ہے، 20ویں ترمیم کو بنانے میں میرا بہت دماغ شامل ہے. کیا استعفیٰ دے گئے کہ یہ کسی کام کا ہی نہیں ہے سارا؟ یہ کیا استعفیٰ دے گئے آپ؟ اور آپ نے آخری تقریر کی میں ڈاکٹر صاحب آپ سنیں نا، دیکھیں آپ نے کہا کہ آپ پاگل ہو رہے ہیں بلا وجہ میں، یا میری بات نہیں سن رہے. میں ایک سینیٹر ہوں، میں یہی بتا رہا ہوں کہ سینیٹ کے قواعد کے تحت ونس اے سینیٹر آلویز سینیٹر. تو ونس اے جج آلویز اے جج. ارتقا چودھری بھی جج ہو گئے. یہ کیا آرگومنٹ نہیں ہے؟ ایک وقت میں خواتین حضرات یہ آرگومنٹ نہیں. اچھا ونس اے جج آلویز اے جج، ونس اے ڈاکٹر آلویز کمپاؤنڈر. میں یہ بھی آرگومنٹ ہے میرا. چلیں ڈاکٹر آلویز کمپاؤنڈر، آپ کمپاؤنڈر ہی کر لیں جا کے، بہتر وہ کے بعد خواتین حضرات دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. ویلکم بیک خواتین حضرات. وقفے سے پہلے سینیٹر فیصل رضابی صاحب نے کہا کہ ونس اے سینیٹر آلویز اے سینیٹر، اور میں نے ان سے کہا کہ پھر اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ ونس اے جج آلویز اے جج. فیصل رضابی صاحب نے کہا کہ ونس اے ڈاکٹر آلویز اے کمپاؤنڈر. فیصل رضابی صاحب، ڈاکٹر جب ڈیوٹی کر رہے ہوتے ہیں، ہم لوگ خاص طور پہ جو ایمرجنسی کے اندر جب ڈیوٹی کر رہے ہوتے ہیں تو ڈاکٹر وہاں پہ کمپاؤنڈر بھی بن جاتا ہے، نرس بھی بن جاتا ہے. اگر نرس وہاں موجود نہیں، مرم پٹی بھی کر رہے ہوتے ہیں، انجیکشن بھی لگا رہے ہوتے ہیں، بلڈ اپنا بلڈ بھی ڈونیٹ کر رہے ہوتے ہیں اگر گروپ نہیں مل رہا. مجھے پتا تو یہ میرا خیال سے اس میں ڈفرینس کیا ہے؟ نہیں میری گزارش، میں نے آپ سے بات کی کہ جو آپ نے کہا نا ونس اے سینیٹر آلویز اے سینیٹر، میں نے کہا جی اس کا مطلب ہے ونس اے جج، تو آرگومنٹ ختم ہو گئی غالباً آپ کے بعد. آپ نے ایک طرح سے تصدیق کی کہ ڈاکٹر کمپاؤنڈر. نہیں کیا مطلب ہے؟ کمپاؤنڈر انسان نہیں ہوتا؟ نہیں تو پھر آپ سارے کام کرتے ہیں تو مسئلہ کیا ہے؟ میں نے تو آپ سے بات یہ کی تھی کہ اس کا قانون ونس اے سینیٹر آلویز. آپ ڈاکٹر ہیں اور وہ کمپاؤنڈر ہے، میں صرف یہ بتانا چاہ رہا ہوں کس قانون کے تحت ہے. میں ڈاکٹر اور کمپاؤنڈر نظریہ ضرورت کے تحت. اگر کمپاؤنڈر نہیں ہے، اگر نرس نہیں ہے، نہیں نظریہ ضرورت کے تحت ہو سکتا ہے. نظریہ ضرورت کے تحت وہ اسٹیج بھی کر سکتا ہے، وہ ہر کام کرتا ہے. لیکن ایک سینیٹر جو ہے نا وہ صرف ایک ہی کام کر سکتا ہے، آئین کا دفاع. جج صرف ایک ہی کام کر سکتا ہے کہ آئین کا دفاع. ہاں، کوڈ آف کنڈکٹ. اس آپ نے کہا نا کس حساب سے وہ گیا دعوت میں، اس میں لکھا ہوا ہے، یا پڑھے دعوت میں جانا میں نے لکھا ہوا ہے. اس میں نہیں دعوت کا گریڈ نہیں ہونا چاہیے. نہیں اس میں لکھا ہے انٹچ بائی گریڈ، لالچی نہیں ہونا چاہیے. یعنی دعوت میں چلے جائیں تو لالچ ہے نا. اوہو، دعوت میں کسی کے چلے گئے، کسی کے فوجگی میں چلے گئے، شادی میں چلے گئے، لالچ ہے. اگر ایجنڈا ملٹری کوڈ کو ختم کرنا ہے تو گریڈ ہے، یہ کہہ رہا ہوں آپ سے. اچھا اس میں کیا گریڈ ہے؟ ملٹری کوڈ کو ختم کرنا. نہیں اس دعوت میں جانا. ہاں ایک کلائنٹ ہے نا. ٹھیک، ایک کلائنٹ ہے، وہ اب وکیل ہے. وہ جج تھا، اب وہ وکیل ہے. اب وہ ان ججز کو دعوت پہ نہیں بلا سکتا، نہ جج اس کی دعوت میں جا سکتے کہ وہ کل کو ایک دوسرے کے سامنے کیس لے کے کھڑا ہونا ہے. یہ ٹھیک ہے. اچھا مجھے اب یہ بتائیے فیصل عبدی صاحب کہ اگر فرض کریں سپریم کورٹ آف پاکستان یہ کہتی ہے کہ اس میں یہ جو نقطہ ڈالا گیا ہے مسلک مذہب کی بنیاد پہ اور باقی لوگوں کو مدارس اور باقی لوگوں کو چھوٹ دے دی گئی ہے. ٹائم ہے آپ کے پاس؟ جی بالکل، تھینک یو. مذہب دنیا میں جتنے اربوں لوگ ہیں سب کا کوئی نہ کوئی مذہب ہے. مذہب اسلام مینشن نہیں ہے. فرقہ جتنے بھی مذہب ہیں اس کے سب کے فرقے ہیں، عیسائیوں میں بھی ہیں، یہودیوں میں بھی ہیں. اس کو بھی یہاں پہ نہیں بتایا گیا کہ شیعہ سنی دیوبندی وہابی کوئی فرقہ نہیں مینشن نہیں کیا. فرقہ یعنی جو بھی شخص آتا ہے اس کا مذہب بھی ہوتا ہے. جب میں ایف آئی آر کٹوانے جاتا ہوں نا تو پولیس والا بھی لکھتا ہے مذہب اسلام، فرقہ یہ لکھتا ہے نا. تو وہاں پر آج تک کبھی انہوں نے وہ نہیں کیا، اس لیے کہ وہ ہر ایک آدمی کی شناخت میں ہوتا ہے کہ وہ کس مذہب سے تعلق رکھتا ہے. تیسرا چیز ہے مدرسہ. ڈاکٹر صاحب یہ لوگوں کو سمجھنے میں بارہا کہہ رہا ہوں کہ مس انڈرسٹینڈنگ ہو رہی ہے. مدرسہ کہتے ہیں درس و تدریس کی جگہ کو. اردو ادب میں مدرسہ اسکول ہی کو کہا جاتا تھا. ہمارے قائد اعظم محمد علی جناح جو پڑھے ہیں نا وہ سندھ مدرسۃ الاسلام سے پڑھے، وہ بھی مدرسہ ہے، مدرسۃ الاسلام. تو یہ شک صحیح ہے. اگر اس میں دینی مدرسہ ہوتا تو فضل الرحمان والے سب صحیح کہہ رہے تھے. اب چونکہ مدرسہ ہے اس میں اسکول، کالجز، یونیورسٹیز، دینی تعلیم دینے والے درس و تدریس کی جگہ کو مدرسہ کا ہے، صحیح کا ہے. ہاں اگر این ای ڈی میں، کراچی یونیورسٹی میں، اسکولوں میں، کالجز میں پولیس کا عمل دخل قانون کی ریٹ موجود ہے جس کے تحت تمام اسٹوڈنٹ جو ہے سرکمسٹینسز میں کام کرتے ہیں. تو اگر یہی چیز دینی مدارس میں بھی ہو جائے تو اس میں کسی کو تکلیف تو نہیں ہونی چاہیے، ورنہ آپ ہم سے بھی ختم کریں. ہم کیا علی باغ سے آئے؟ میری گزارش سنیں، اگر کوئی اسسٹ ہے مانتا ہی نہیں ہے، مذہبی کسی کا کوئی نہیں ہے تو پھر ریاست کی ریٹ نہیں ہے نا. نہیں وہ مذہب کو لوگ کیا ان کو پاکستانی ایسے نہیں ہو سکتے جو کہیں گے ایتھسٹ ہیں؟ کس چیز کا نہیں مانتے؟ لادین ہے، ایسے لوگ بھی تو ہو سکتے ہیں نا معاشرے میں. ہاں ہو سکتا، بات یہ ہے لیکن پھر بھی ان کا کوئی نہ کوئی مذہب ہے. نہیں میری گزارش، لادین ہونا اس کا اپنا گناہ ہے. یہ جو شک ڈالی ہے یہ ان سیاسی پارٹیوں نے ڈلوائی ہے جو چاہتے ہیں کہ ہم اس میں سے بچ کے نکل جائیں. نہیں ہم اس میں بچ کے نکل جائیں، اور ایک خاص سیکشن جو کہ مذہبی جماعتوں سے تعلق رکھتا ہے اسلام کے نام ان کو لگ جائیں پھانسیاں، اور جو ہمارے
کلرز ہیں اور جو ہمارے لوگ پکڑے ہوئے ہیں وہ بچ جائیں. ڈاکٹر صاحب اب ٹرسٹ میں اس میں کون کون ان کو فوجی عدالت ٹچ نہ کریں. یہ ان کی غلط فہمی ہے. میں معاشی دہشت گردی, یہ کتاب چوری چکاری, پیٹرول بحران, ڈاکٹر صاحب سنیں, یہ کچھ نہ چلے. سن لیں نا, اس میں ہر چیز موجود ہے اور اس میں کیا کیا موجود ہے وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں. اس میں سیاسی گروہ, اقلیت, نفرت, ذات پات, تعصب, تمام اسلحہ بشمول کیمیکل گرینیڈ استعمال کرنے والے, تمام اہم مقامات مقدسہ, غیر ملکی, سیاح, این جی اوز, پارلیمان, حکومت, عدلیہ, میڈیا, قتل, اجتماعی قتل. اس میں صرف مدرسہ اور مذہبی نہیں تھا. اور جو اربوں کو نہیں چھوڑنا چاہیے, وہ فوجی عدالت میں نہیں جائیں گے. اس ترمیم ڈاکٹر صاحب ہمارا جو بیس ہے نا ترمیم میں, وہ ہے ویجنگ آف وار, ریاست کے خلاف. معاشی دہشت گردی نام کی کوئی چیز نہیں ہے کہ ریاست کو کھا جائیں, نچوڑ کے پی جائیں. یار پہلے بچ تو جائیں, پہلے زندگی تو مل جائے. آپ لوگوں کے گھر میں جس دن لاش آنی ہے نا, مطلب جو آپ کو سمجھ میں آ جائے گا کیا جو تھر میں قید پڑ اگر جائے, آپ لوگوں کی طرح ہم بھی دہشت گردوں کے جو معاشی دہشت گردی میں ہمیں کوئی مسئلہ جو نہیں, لوٹ مار کریں, جو پیسہ ملک کا کھا جائیں, وہ ان کو ٹچ نہ کریں. نہیں ڈاکٹر صاحب, ان کو ٹچ نہ کریں. وہ بڑے اچھے, وہ بڑے نیک ہیں. ان کو ٹچ کرنے کے لیے آپ کی عدالتیں ہیں نا. 13 سال میں کتنا ٹچ کر لیا یہ تو پوچھ رہا ہوں. کیس بتا کے آپ بتائیں کیوں نہیں فیصلے ہوئے. آپ بتائیں نا NICL پہ کب فیصلہ ہوگا. آپ بتائیں حج کرپشن پہ کب فیصلہ ہوگا. ان کو بھی ایڈ کریں اور پھر فوجی عدالت. میں یہی تو کہہ رہا ہوں انشاءاللہ تعالی جو 12 تاریخ سے ان کے فیصلے کے ساتھ ہم نے موومنٹ چلانی ہے نا, غلط ہے نا. ہمارا آپ سے وعدہ ہے, ہم متبادل نظام کے طور پہ ملٹری لا کو نظام کو ایپلائز کریں گے. سب کو لے کر آئے نا, پھر سب کو لائیں. اس کے لیے سب سے پہلے آپ کو امپارشل ہونے کی ضرورت ہے. آپ کو نیوٹرل. آدھی پارلیمنٹ ٹنگ جائے گی آپ کی اگر سب کے سب چلے گئے. پارلیمنٹ ٹنگ جائے گی. آپ جو ہم آگے تحریک چلانے جا رہے ہیں نا, پھندا ان کا نشان ہے, یہ بتا دوں میں آپ کو گارنٹی. ان کے گلے میں کنفرم پھندا ہے. پھر اس کے بعد آپ نہیں کہیں گے کہ ونس اے سینیٹر آلویز اے سینیٹر, کیونکہ سینیٹر بھی ٹنگ جائیں گے. اس میں سینیٹر کیسے ٹنگ جائیں گے؟ سینیٹر ٹنگیں گے. اس پارلیمنٹ کی بات کر رہے ہیں نا, میں تو اس پارلیمنٹ سے منتخب ہو گیا ہوں جس میں کوئی بھی ٹریبونل میں کیس ہی نہیں ہے. پروگرام کا وقت ختم ہوا, لیکن یہ بڑی جلدی ختم ہو گیا. آپ کو بہت شکریہ آپ کی تشریف آوری کا, اور انشاءاللہ آئندہ آپ سے بات ہوتی رہی. کہ خواتین حضرات, فیصل رضا عابدی صاحب کی گفتگو آپ نے سنی. کل انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی. اپنا دوستوں رشتہ داروں گردوں نواز کے لوگوں کا سب کا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.